अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी। पाकिस्तान में इस वक्त जो बहस हो रही है वो यही है कि निगरां वज़ीर आज़म कौन होगा। और इससे पहले एक नाम सामने आया कि नून लीग की जानिब से इसहाक डार साहब के नाम पे को फाइनलाइज़ कर लिया गया कि इसहाक डार साहब जो हैं वो पाकिस्तान के निगरां वज़ीर आज़म होंगे। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि मुशावरत भी जारी है। लेकिन अब हकीकत ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कैटेगोरिकली डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा कि इसहाक डार साहब का नाम उनके सामने नहीं आया, कमेटी बना दी गई है, इस सिलसिले में मुशावरत जारी है। ताहम पीपल्स पार्टी की तरफ से अभी तक इसहाक डार के नाम पर इत्तफाक नहीं हुआ है। जो दीगर इत्तेहादी जमातें हैं हुकूमत की, उनकी जानिब से भी इसहाक डार साहब के नाम पे इत्तफाक या इत्तेहाद नहीं हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये फ़र्ज़ कर लिया जाए कि इसहाक डार ही पाकिस्तान के निगरां वज़ीर आज़म होंगे तो पाकिस्तान के अंदर जो निगरां वज़ीर आज़म को लेकर आइन और क़ानून हैं और उसके जो मुरव्वजा तरीक़ाकार हैं, क्या ये उसकी रूह के मुताबिक होगा या उसकी रूह के मुनाफी होगा। निगरां वज़ीर आज़म का जो तसव्वुर है वो यही है कि एक ऐसा गैर जानिबदार शख्स जो आए, रोज़मर्रा के उमूर संभाले और उसके बाद इलेक्शन का इनेकाद करवाए। तो इसहाक डार जो मुस्लिम लीग नून के इस वक्त तक सेनेटर हैं, शरीफ ख़ानदान के साथ उनकी रिश्तेदारी और उनकी ताल्लुक़दारी और फिर उनकी कुर्बत किसी से ढकी छुपी नहीं है। ऐसे में अगर इसहाक डार ही निगरां वज़ीर आज़म होते हैं तो इसके बाद जो आने वाले वक्तों में हुक्मरान जमात होगी, उसके लिए क्या दरवाज़ा नहीं खुल जाएगा कि वो भी अपनी ही किसी जमात के नुमाइंदे को निगरां वज़ीर आज़म बना दे और फिर उसके बाद जो इंतखाबी अमल हो वो अमल एक पेशगी मुतनाज़ा बनाने की रास्ता हमवार हो सके। आया इसहाक डार निगरां वज़ीर आज़म बन पाएंगे या नहीं? क्या नून लीग के अलावा पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान और दीगर इत्तेहादी जमातें इसको कबूल करेंगी? अगर वो निगरां वज़ीर आज़म बन जाते हैं, ये पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा या फिर ये पाकिस्तान के लिए मज़ीद मसाइल खड़े करेगा? और जो इंतखाबात होंगे उन इंतखाबात की जो क्रेडिबिलिटी है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये रिवायत रही है जब कभी इलेक्शन होते हैं तो हारने वाली जमात उसे धांधली का नाम देती है। अगर ये इंतखाबात होते हैं, इसहाक डार साहब वज़ीर आज़म हैं, भले जितने मर्ज़ी शफाफ हो जाएँ, तो उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी शफाफियत और इस वक्त जो पाकिस्तान में सियासी माहौल है, ऐसे माहौल में उन इंतखाबात पर एतबार कौन करेगा, उनके नताइज पर, और वो कितने मुस्तनद और मयारी समझे जाएंगे। ये तमाम मामलात हैं। दूसरी जानिब एक और जो अहम मामला है जो पाकिस्तान में चल रहा है, जो यकीनी तौर पर सफाकियत की, बर्बरियत की इंतहा तसव्वुर किया जा रहा है, जामिया बहावलपुर, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, इसमें जिस तरह के वाक़यात रूनुमा हुए और जो अभी तक रिपोर्ट हो रहा है कि यहाँ के सिक्योरिटी अफसर से लेके, इसातिज़ा से लेके, सिक्योरिटी गार्ड से लेके ड्राइवर तक मुबैना तौर पर सभी इस घिनौने फेल में मुलव्वस पाए जाते हैं। अब मोहसिन नकवी साहब ने तो कमेटी बना दी है, अपनी कमेटी है, आईजी साहब ने ख़त भी लिख दिया है। लेकिन मेरा सवाल जो है वो बलीगुर रहमान साहब से है, जो गवर्नर भी हैं पंजाब के, यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं और उनका ताल्लुक़ भी बहावलपुर से है। उनकी जानिब से अभी तक इस पर कोई बात नहीं की गई, कोई नोटिस नहीं लिया गया। साथ ही साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से भी मेरा ये सवाल ज़रूर बनता है कि वो हर बात पे नोटिस तो ले लेते हैं, लेकिन इस वाक़े पे उन्होंने अभी तक नोटिस क्यों नहीं लिया है? क्या ये मामला सिर्फ इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर तक ही महदूद है या ये मामला दीगर जो यूनिवर्सिटियां हैं उनसे भी सामने आएंगे? और ये सिलसिला क्या है? अभी तक जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की तहकीक और तफ्तीश हो रही है, ये जो ज़राए से हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसमें ये बताया जा रहा है कि ये एक ही गिरोह है। जबकि अतर महबूब साहब जो वाइस चांसलर हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के, वो इसको झूठ का पलंदा कहते हैं। वो ये कह रहे हैं कि 65,000 के करीब तलबा इस यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम हैं। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी का माहौल अगर इतना ही ख़राब होता तो ये 65,000 जो तालिब इल्म हैं, जिनमें 27,000 तालिबात हैं यानी फ़ीमेल स्टूडेंट्स हैं, वो यहाँ इस माहौल में क्यों पढ़ रहे होते? बहरहाल अब इस पर तहक़ीक़ और तफ्तीश इस नौइयत की होनी चाहिए कि इस तरह के वाक़यात अगर सच्चाई पर मबनी हैं तो फिर इन में मुलव्वस लोगों को, मुल्ज़िमान को कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम ये जानेंगे, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वजह क्या है, वो कौन से बुनियादी मामलात हैं जो इस तरह के वाक़यात को रूनुमा करने का सबब बनते हैं। पाकिस्तान के अंदर हम तालीम के फ़रोग़ की बात करते हैं, पाकिस्तान का हर शख्स अपने बच्चों को, बिलखुसूस अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहता है, लेकिन ये वाक़यात किस हद तक डिस्करेज करते हैं तालीम के सिलसिले को आगे बढ़ाने में और इनका तदारुक कैसे हो सकता है। IMF की जानिब से ये कहा गया है कि जो IMF प्रोग्राम डिले हुआ उसमें साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन और मौजूदा वज़ीर ख़ज़ाना
برابر کے شریک ہیں. انہوں نے ہی اس پروگرام کو، ان کے جو پلاننگز تھی، پالیسیاں تھی، انہوں نے اس پروگرام کو سست کیا ہے. بہرحال ان تمام معاملات پہ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنے مہمانوں سے آپ کا تعارف کروائیں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. حافظ عبداللہ صاحب، آپ لوگ اپنے تئیں اگر 90 دن میں الیکشن ہونے کا ماحول بنا کے یا مائنڈ بنا کے بیٹھے ہوں اور نگراں وزیر اعظم بھیج دیں CCI کو یہ نئی مردم شماری اور اس کے بعد وہ نوٹیفائی ہو جائے اور پھر 8-9 مہینے کا ٹائم لگ جائے، تو کیا اس کے لیے بھی آپ لوگ ذہنی طور پہ تیار ہیں؟ اور نگراں وزیر اعظم کا آپ کے نالج میں کیا ہے، کیا اختیار ہے ان کے پاس یہ کرنے کا؟ دیکھیے میرے بھائی، آپ کا جو سوال ہے نا، یہ حقیقت پر نہیں بلکہ مفروضے پر مبنی ہے. اگر نگران حکومت یا نگران وزیر اعظم یہ منظوری دے دے، اگر یہ ہوا تو پھر یہ ہوگا، کیا آپ ساتھ دیں گے؟ آپ ذہنی طور پر اس کو تیار ہے اب اسے قبول کرنے کے لیے؟ یہ جتنی بھی آپ نے ادب کے ساتھ جو سوال کی تعمیر کڑی کی جس بنیاد پر، یہ سارا مفروضہ ہے. لہذا مفروضے کا جواب میں کیسے آپ کو دے سکتا ہوں؟ اس کو آپ وقت پر چھوڑ دیں. ایسا ممکن ہے یا نہیں، کریں گے یا نہیں کریں گے، اس وقت پر آپ جمعیت علماء اسلام کی اور دیگر پارٹیوں کی رد عمل دیکھیں گے. اس وقت کی صورتحال کو دیکھ کر اگر یہی صورتحال بنی، اب وقت سے پہلے جب سیاسی میدان میں کوئی ایسا فیصلہ ابھی تک ہے نہیں، نہ پارٹیوں نے اپنے فورم پر کی ہے، تو پھر میں اس کا جواب کیسے دے دوں آپ کو؟ دیکھیے، سیاسی میدان میں تو یہ بھی حافظ صاحب فیصلہ نہیں تھا نا کہ پنجاب اور KPK میں نگراں حکومت اتنا طول پکڑ لے گی اور الیکشن بھی نہیں ہوں گے، ایون کورٹ کے بھی آرڈر آ جاتے ہیں. تو یہ بعض چیزیں تو ہیں، بعض باتیں تو ہو رہی ہیں نا. تو پنجاب میں اصولی طور پہ الیکشن تو ہو جانے چاہیے، KP میں تو ہو جانے چاہیے تھے 90 دن کے اندر، وہاں نہیں ہوئے. تو ان باتوں کو دیکھتے ہوئے ظاہر ہے دیکھیے وہ فیصلہ دیکھیے وہ فیصلہ غیر آئینی تھا، وہ 3 اور 4 کا تھا. اگر آپ اکثریت کی بنیاد پر جاتے ہیں تو 4 ججوں کا فیصلہ کچھ تھا اور 3 کا کچھ اور تھا. لڑائی تو یہی تھی. دوسری بات یہ تھی کہ اگر آپ 14 مئی کو ضرور الیکشن کہتے ہیں. تیسری بات یہ کہ جیسے جسٹس اطہر من اللہ نے سوال اٹھایا اور پھر بینچ سے بھی میرے خیال الگ ہوا کہ پہلے یہ معلوم کرے کہ جو پنجاب کی اسمبلی کی تحلیل زمان پارک سے ہوئی، کیا زمان پارک میں بیٹھے ہوئے شخص کو اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار ہے؟ وہ تو وزیر اعلیٰ کو ہے، اور وزیر اعلیٰ نے خود کہا، پرویز الہی نے، کہ ہمیں مجبور کیا گیا. محمود خان نے بھی کہا KPK کہ اس نے اس کو بھی دیکھنا ہوگا، پرکھنا ہوگا. تیسری بات یہ ہے کہ اگر فرض کرے 14 مئی کا الیکشن ہونا ضروری تھا تو کیا الیکشن سے پہلے ایک ایسا ماحول بنانا ضروری نہیں تھا؟ اب آپ مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے مغرب کی نماز پڑھنا ہے، آپ نے مغرب کی نماز پڑھنا ہے، وقت ہے، خواہ مخواہ بالکل پڑھنا ہے بھائی، لیکن اس سے پہلے تو کپڑا بھی صاف ہونا چاہیے جی، اور جگہ بھی صاف ہونا چاہیے، جسم بھی صاف ہونا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں کہ بابا کپڑے صاف نہیں ہے، وضو نہیں ہے، مجھے وضو کرنے دے. آپ کہتے ہیں کہ نہیں، بغیر وضو کے کھڑے ہو جائے. صحیح ہے. اچھا، تو اس لیے ہم کہتے ہیں یار صاف اور شفاف بھی ایک عینی تقاضا تھا. اچھا حافظ صاحب، آپ کا مقابلہ KPK میں PTI سے تھا اور PTI کا ایک بہت بڑا حصہ پرویز خٹک صاحب لے اڑے ہیں. اب آپ کے لیے چیلنج کیا ہے؟ کیونکہ ANP بھی الیکشن قریب آتے ہی انہوں نے بھی ایک ظاہر ہے باضابطہ مخالفت شروع کر دی ہے. آپ کسی سیاسی اتحاد میں جائیں گے KPK میں، یا پھر اپنی حیثیت میں یہ الیکشن لڑنا ہے آپ نے، اور آپ کا مقابلہ پرویز خٹک گروپ سے ہے یا PTI سے ہے؟ پہلی بات تو یہ آپ ذہن میں رکھیں، جمعیت علماء اسلام کا فیصلہ ہے کہ وہ ملک میں کہیں بھی، بالخصوص 2 صوبوں میں ہماری اسٹرینتھ ہے، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں ہماری پارٹی کی ایک مضبوط حیثیت اور پارٹی ایک مضبوط قوت ہے. کسی بھی پارٹی سے ہم الیکشن اتحاد نہیں کریں گے، اور PDM میں جتنی بھی پارٹی شامل ہے تمام پارٹیاں اپنے نشان پر اور اپنی حیثیت میں الیکشن میں جائیں گی، جمعیت علماء اسلام بھی. آگے دوسری بات، آپ نے اتحاد کی بات کی، کسی پارٹی سے اتحاد نہیں ہوگا. سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتا ہے. جہاں تک آپ نے پرویز خٹک کی بات کی، پرویز خٹک کی پارٹی ہے نہیں، وہ اس کی تو ایک پارٹی رہی نہیں یار.
کبھی کس پارٹی میں، پیپلز پارٹی میں، کبھی قومی پارٹی میں، کبھی پتہ نہیں کون سی پارٹی. لاسٹ اسٹیشن جو پارٹی کا انہوں نے تھا گونسلا، وہ پی ٹی آئی کی تھی. ابھی کوئی اور پارٹی اس کو لینے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، اس لیے انہوں نے علیحدہ پارٹی بنانے کا اعلان کیا. یہ ہمارے لیے خطرہ نہیں ہے پرویز خٹک. پرویز خٹک خطرہ ہے اپنے آپ کے لیے. پرویز خٹک خطرہ ہے کے لیے، چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے. وہ خطرہ ہے اپنی سیاست کے لیے جو وہ 10 سال کرتا رہا، 5 سال وزیر اعلیٰ اور 5 سال وہ وزیر دفاع رہا. ہمارے لیے جمعیت علماء اسلام کے لیے اگر خطرہ ہے تو وہ صرف اور صرف معیشت ہے. جی معیشت، یعنی آپ کی کارکردگی، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ حکومت میں آئے اور اس کے بعد جو لوگ توقع کر رہے تھے. ہر پارٹی اپنے نظریے کے ساتھ، اپنے پروگرام کے ساتھ، اپنی کارکردگی کی بنیاد پر، اپنی اسٹرگل، جدوجہد اور تحریک کی بنیاد پر اپنے کاز اور اپنے مدعا اور اپنے ایجنڈے اور اپنے بیانیے کو سامنے رکھ کر آگے بڑھے گی. نہیں حافظ صاحب، انشاءاللہ العزیز مجھے یقین ہے حافظ صاحب یہ لاسٹ سوال جمعیت علماء اسلام سویپ کرے گی. حافظ صاحب لاسٹ سوال آپ سے. آپ سمجھتے ہیں، آپ نے معیشت کا ذکر کیا کہ پچھلے 1.5 سال سے اس حکمراں اتحاد کی کارکردگی عوام کی توقعات کے مطابق نہیں ہے، اس لیے یہ آپ کے لیے چیلنج ہے؟ یعنی آپ اس طرح پرفارم نہیں کر سکے جس طرح کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیں، عوام کو ہم یہ بتا سکتے ہیں، عوام بالکل یہ سمجھتے ہیں کہ مہنگائی میں اضافہ ہوا، اشیاء ضروریہ کی چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا. اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں. جیسے کہ ماضی میں پی ٹی آئی کی حکومت عوام کی مذاق اڑا رہے تھے. کوئی کہتا رہا ٹماٹر مہنگا ہے تو دہی کھاؤ. کوئی کہہ رہا تھا کہ چینی حساب اور گنتی کے مطابق آپ ڈالا کرے چائے میں، اور کیونکہ مہنگی ہے چینی. کوئی کہتا رہا کہ آپ 2 روٹی کی بجائے 1 روٹی کھائیں. کوئی کہتا رہا کہ آپ 1 وقت کا روٹی کھائیں. یہ مذاق اڑاتے رہے. ہم مذاق نہیں اڑاتے ہیں عوام کی. مہنگائی ہے، لیکن عوام کو ہم یہ سمجھائیں گے کہ مہنگائی کیوں ہے، یہ مہنگائی کیوں ہوئی. ہمارے سامنے 2 راستے تھے. ایک تھی میری سیاست، ایک ہے ریاست. ہم نے ریاست کو سری لنکا بنانے سے بچایا اور ریاست کو ڈیفالٹ بننے سے بچایا. حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. حافظ عبداللہ ارشد موجود تھے، ترجمان پی ڈی اے میں. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے جی ڈی اے کی ایم این اے سائرہ بانو صاحبہ نے. سائرہ صاحبہ تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. سائرہ صاحبہ یہ بتائیے گا، یہاں بات ہو رہی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب وزیر اعظم ہوں گے، نگراں وزیر اعظم وہی ہیں، لیکن اپوزیشن کی جانب سے راجہ ریاض صاحب نے ابھی تک کوئی نام بھی نہیں دیا اور کوئی مشاورت بھی نہیں ہوئی. تو کیا جو باہمی مشاورت ہے اپوزیشن کی وہ ہو چکی ہے؟ السلام علیکم. نام راجہ ریاض صاحب دیں گے؟ اپوزیشن لیڈر تو وہی ہیں. نہیں جی، ابھی تو کوئی باہمی مشاورت. جی قانون کی روح سے وہی ہیں. اب مجھے نہیں پتا اب ان کے ناموں پہ کسی کے کیا تاثرات ہوتے ہیں، لیکن اپوزیشن سے کوئی انہوں نے باہمی مشاورت نہیں کی. صحیح، ہماری پارٹی سے تو نہیں کی. ٹھیک ہے. ارشاد عارف صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. ارشاد صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ارشاد صاحب میں سائرہ صاحبہ کی طرف بھی جاؤں گا، لیکن پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ خانے وال میں موجود ہیں اور آج جو گرین پاکستان انیشیٹو فلیگ شپ پروگرام ہے اس کو لے کر آپ تقریب میں تھے. مختصراً تقریب کا احوال بھی بتا دیجئے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب ہی نگراں وزیر اعظم ہوں گے؟ اچھا، پہلی بات یہ ہے کہ یہ تقریب جو ہے وہ اس لحاظ سے تھوڑی نامکمل رہی کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے وزیر اعظم پاکستان میں شہباز شریف صاحب نہیں آ سکے، اور بارش شہی کی وجہ سے آرمی چیف عاصم منیر صاحب اور وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب وہ بھی لیٹ تھے، تو تقریب ذرا تاخیر سے شروع ہوئی. اس میں باتیں جو ہوئی وہ یہ ہے کہ آپ کو علم ہے کہ یہ پیروال کا جو فارم ہے ایک گرین فارم ہے، یہاں ایک تجربہ نیا کیا جا رہا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی سے کس طرح فصلیں اگائی جا سکتی ہیں اور فصلوں کی پیداوار کس قدر بڑھائی جا سکتی ہے، جس میں پانی کم خرچ ہو، جس میں باقی چیزیں جو اس کے لوازمات ہیں وہ کم سے کم خرچ ہوں اور پیداوار زیادہ سے زیادہ لی جا سکے.
اور اس کے نتیجے میں پاکستان کو بلینز آف ڈالر کا زر مبادلہ جو ہم خرچ کرتے ہیں بعض چیزوں کی امپورٹ پر، مثلا ایڈیبل آئل ہے، اس میں گندم بھی اب ماشاءاللہ شامل ہو گئی ہے، کاٹن ہے، اس طرح کی فصلیں اگائی جائیں جس کی وجہ سے ہمیں زر مبادلہ کی بچت ہو، اپنی قومی ضرورتیں بھی پوری کریں اور امپورٹ پر انحصار بھی۔ اس میں سب سے اہم تکلیف تو ظاہر بات ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب کی تھی، جنہوں نے یہ کہا، ٹھیک ہے، جو پوائنٹ تھا اس میں وہ یہ تھا کہ پاکستان جو ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ نعمتوں سے، پانی سے، زمینوں سے، آباد زمینوں سے، ذخیر زمینوں سے اور معدنیات سے نوازا ہے، وہ کبھی بھی نہ بھوکا مر سکتا ہے، نہ وہ کسی لحاظ سے ڈیفالٹ کر سکتا ہے۔ ارشاد صاحب ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس پہ میں آتا ہوں دوبارہ آپ کی طرف۔ میں ذرا سائرہ بانو صاحبہ سے جو سوال میں نے آپ سے کیا ہے، میں سائرہ بانو صاحبہ سے وہ سوال کر لوں۔ سائرہ صاحبہ یہ بتا دیجئے کہ اسحاق ڈار صاحب کا نام اگر آتا ہے بطور نگراں وزیر اعظم تو اس پہ کوئی اعتراض وغیرہ ہوگا آپ کی جماعت کو؟ وہ جو کہتے ہیں نا ڈائی ہارڈ ورکر، جو ان کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں، وہ سیاہ کو سفید کرنے کو تیار ہیں، آپ یہ غیر جانبداری ہے کہ ان کو آپ ملک کا نگراں وزیر اعظم لگا دیں؟ جی ترمیم کر رہے ہیں جو وزیر اعظم کے کون سے ایکٹ میں کر رہے ہیں کہ ان نگراں وزیر اعظم کے اختیارات میں اس کو اور بڑھانا ہے۔ مجھے بتائیں کیا یہاں کہیں دنیا میں ہوتا ہے؟ یہ تو ہم جیسے وہ کہتے ہیں جو اخلاقی طور پہ پست قومیں ہیں ان کے نگراں وزیر اعظم کا سیٹ اپ ہے، ورنہ تو آپ اپنے پڑوسی ممالک میں بھی دیکھیں تو وہاں پر جو حکومت ہوتی ہے وہی الیکشن کرواتی ہے۔ ارشاد صاحب آپ رسپونڈ کر دیں، آپ رسپونڈ کر دیں۔ اب بات یہ ہے کہ اس سے پہلے حافظ عبداللہ صاحب بھی تھے، لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ اگر ڈار صاحب نے ہی نگراں وزیر اعظم بننا ہے تو نون لیگ کی حکومت تو موجود ہے، تو پھر آپ نہیں سمجھتے یہ صرف تکلف ہی ہوگا یا پھر وہ آئین میں تو گنجائش ہے، شہباز شریف صاحب بھی کنٹینیو کر سکتے ہیں؟ دیکھیں آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ بالکل خلاف آئین ہوگا، لیکن اگر ایسا کوئی فیصلہ کسی بھی سطح پر ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ طے کر دیا گیا ہے کہ پاکستان ایک آئین ہے، سرزمین بے آئین ہے، اور یہاں ایک مخصوص ٹولہ جو ہے وہ منمانی کر سکتا ہے، مرضی کر سکتا ہے، اور کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے۔ کیونکہ یہ جو نگران حکومت کا تصور ہے یا نگران وزیر اعظم کا تصور ہے، یہ ہمارے ماضی کے تجربات کا نچوڑ ہے۔ 77 میں ایک تحریک چلی الیکشن دھاندلی کی وجہ سے، جس کے نتیجے میں ملک جمہوریت سے محروم ہوا۔ اس کے بعد 90s میں 80s میں جو الیکشن ہوئے اسی طرح کی مرضی کی حکومت چلتی رہی، اور وہ حکومت مرضی کی حکومت قائم کر لی جاتی تھی، اس کو عبوری حکومت کہا جاتا تھا، اور وہ دھاندلی کرتی تھی، جس کے بعد تجربات سے یہ سبق ملا کہ ایسی حکومت نہ تو پائیدار ہوتی ہے نہ ملک کے لیے مفید ہوتی ہے جو شفاف الیکشن کے لیے ذریعے وجود میں نہ آئے، دھاندلی کے ذریعے وجود میں آئے۔ تو یہ نگران حکومت کا تصور دیا گیا۔ یہ اگر غیر جانبدار وزیر اعظم اور غیر جانبدار وزراء نہیں ہوں گے، اگر ان کا تعلق کسی ایک جماعت سے یا ایک حکمران اتحاد سے ہوگا، تو یہ ملک کے عوام کے حقوق پر جو اس کا آئینی حق ہے، رائے دہی کا حق ہے، اس پر ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہوگا۔ اس سے تو بہتر یہ ہے کہ موجودہ حکومت ترمیم کر لے۔ اس نے 2-3 ترامیم کی ہیں جو آئینی ترامیم ہے لیکن سادہ قانون سازی سے کر لی گئی ہیں، تو ایک ترمیم یہ بھی کر لے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے ارشاد صاحب آپ کی طرف مزید بھی آتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ وہی حکومت جو موجودہ حکومت ہے وہی الیکشن کرا دے، پھر جو بھی نتائج ہوں گے بھگتنا پڑیں گے، سب کو بھگتنا پڑیں گے۔ سارا صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر حکومت ایسا کوئی فیصلہ کرتی ہے، زرداری صاحب کو بھی راضی کر لیتی ہے، تو اپوزیشن آپ کی جو اپوزیشن ریل اپوزیشن میں تو آپ ہیں، وہ تو ایک رائل اور لائل قسم کی اپوزیشن ہے راجہ ریاض صاحب کی، آپ کا لائے عمل کیا ہوگا؟ کیا آپ صرف احتجاج کر کے خاموش بیٹھ جائیں گے یا کوئی پبلک کو موٹیویٹ کریں گے اور جو ایک مقبول ملک کی سیاسی جماعت ہے اس سے تعامل لیں گے؟ نہیں، تعاون آپ نے کہا کہ آپ کیا کریں گی، مطلب خالی آپ نے کہا احتجاج کر کے سائڈ پر ہو جائیں گی۔ اب ظاہر ہے وہاں پر جو میں ہوں وہاں اس تک تو آواز وہ اٹھائیں گے، اور ظاہر ہے ہماری اپنی پارٹی بھی احتجاج ریکارڈ کروائے گی، لیکن آپ دیکھ تو لیں کہ یہاں پر ہوتا کیا ہے۔ آپ نے تھوڑی سی رائٹ لیفٹ بات کر لی تو آپ کے اوپر بس اتنی ساری قدغن لگ جاتی ہے، پتہ نہیں ملک و قوم کی سالمیت کو کیا کر دیا اس جماعت نے۔ لیکن یہ کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اور جس طرح کہ ابھی آپ نے کہا ان کو تو الیکشن کروانے لے کر آ جائیں،
اور اس کے بعد یہی آگے اس کو لنگر آن کر لیں. یہ بہانے نہ بنائیں کہ اس میں اس کے اختیارات میں وہ کیا کہتے ہیں زیادہ اس اختیارات کو کر. ان کو خود کی پتہ نہیں ہے کہ یہ حکومت چلے گی یا نہیں چلے گی, اور یہ اپنا بندہ پکا لانا چاہتے ہیں کہ جو ان کی سنے کہیں اور سے احکامات نہ لیں. پتہ نہیں اب بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ڈکٹیشن نہ لے تو وہ تو پھر مناسب بات ہے نا. جمہوریت میں تو یہی ہوتا ہے, ڈکٹیشن تو صرف عوام کی ہوتی ہے. دیکھیے عوام ہے نہیں نا, آپ ایسے ہی ہم لوگ اپنا دل خوش کرتے رہیں کہ اچھا بھی ہم عوام بھی کہیں ہیں, ہم نہیں. ڈکٹیشن کے بغیر تو یہ چلتے ہی نہیں ہے. آپ ساری باتیں چھوڑیں, سارے چینلز کو ہی دیکھ لیں. جی اچھا یہ بتائیے سارا صاحب ایک قیاس آ رہی یہ بھی ہو رہی ہے کہ زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے انڈائریکٹ رابطہ کیا ہے جی ڈی اے کے جو سربراہ ہیں پیر صاحب پگارا, تو ان کو بھی آفر کی جا رہی ہے. اگر کوئی ایسی آفر ہوتی ہے, ایک تو پہلے کہ ایسی کوئی آفر ہوئی ہے آپ کے علم میں ہے, اگر ایسی آفر ہوتی ہے تو پیر صاحب پگارا تیار ہو جائیں گے وزیر اعظم بننے کے لیے؟ جی یہ والی میں نے باتیں سنی ہیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ اس چیز کے لیے راضی ہوں, کیونکہ یہ تو جو نگراں حکومت سے جو کچھ کروانا چاہتے ہیں وہ اب صحرا تو نہیں کہہ سکتے. اور آئی ایم سوری, مطلب آپ کے سینئر ہیں اور میں ایسے مطلب کوئی بھی وزیر اعظم جو صحیح اپنے آپ کو جمہوری یا عوامی, ہم جس طرح بولتے ہیں اپنے آپ کو, یہ گن کا ٹوکرا سر پہ اٹھانے کے لیے ہم تیار نہیں ہوں گے کہ یہ آرٹیکل جو بھی کام کریں تو نگراں حکومت کے ہی سر پہ رکھیں, کیونکہ یہ تو ایک تاریخ کا انتظار کر رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ ہم لوگ اس چیز کے اوپر غور کریں گے. تو اچھا یہ بتائیں, آپ کو الیکشن 90 دن میں ہوتے دکھائی دے رہے ہیں ساحرہ صاحبہ؟ جی سر جی, میں تو پچھلے سال سے بول رہی ہوں کہ نہیں ہو رہے. اقتدار آگے ہیں, وہ کہتے ہیں نا ساجے کی ہنڈیاں, ظاہر ہے اب یہ اتحاد نہ کا کریں, گٹھ جوڑ کا کریں. گٹھ جوڑ جب ان چیزوں کے اوپر ہوتا ہے جس میں اپنے مفادات ہوتے ہیں, اور پروگرام میں بیٹھ کے مولانا صاحب کی جماعت حصہ بقدر جسہ کہتی ہیں, جسے سے حساب سے حصہ کیا, حصہ تو لوٹ کے مال کا ہوتا ہے, حصہ تو کھانے والے مال کا ہوتا ہے. یہ کیا حصہ کے نگراں میں, اب نگراں میں ہر بندہ اپنے کو اس لیے کہتے ہیں کہ آپ میری بات لکھ لیجیے کہ ان کو یقین نہیں ہے کہ وہ 90 دنوں میں الیکشن ہوں گے. ان کو پتا ہے کہ یہ سیٹ اپ لمبا چلے گا. خوف و ہراس کی فضا ہے, یہ پینک میں ہے. خوف و ہراس کسی پارٹی کا یا عوام کا نہیں ہے. عوام بیچارے ووٹ گننے تو کہیں اور جائیں گے. ہار جیت کا فیصلہ تو آئی ایم سوری کوئی وہ تھوڑی ہوتا ہے کہ عوام کے ووٹوں سے ہوتا ہے. تو ان کا بھی ڈر نہیں ہے, ان کو یہ ڈر ہے کہ واپس ہم آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں, یہ سسٹم لمبا نہ چلے. یہ پریشانی, کوئی پریشانی نہیں. جی اچھا ارشاد صاحب, میرا ایک اور جو معاملہ ہے جو پاکستان میں اس وقت چل رہا ہے, اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور, اس میں جو رپورٹ ہو رہا ہے اور جس طرح یہ واقعات رونما ہوئے ہیں, 5000 کے قریب مبینہ طور پہ تصاویر اور ویڈیوز, اور ایسی کہ مطلب جن کو اناؤنس بھی نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک یونیورسٹی کا حال ہے. کہاں کھڑے ہیں بطور قوم ہم بچیوں کی تعلیم کی بہت بات کرتے ہیں, لیکن یہ سلسلہ کس طرف لے جائے گا؟ اچھا گزارش یہ ہے کہ ایک تو اس میں تھوڑا سا مبالغہ آرائی بھی ہو رہی ہے, ویڈیوز ہیں واقعی ہیں, لیکن اس میں ایک پولیٹیکل اینگل بھی موجود ہے, اور لوگ طاہر بشیر چیمہ صاحب کا بھی نام لے رہے ہیں, کچھ اور چیزیں بھی ہیں. لیکن یہ انتہائی ایک ویڈیو بھی اگر ایسی بنی ہے اور کسی ٹیچر نے بنائی ہے یا کسی اہلکار نے بنائی ہے, تو بچیوں کو یونیورسٹیوں میں, کالجوں میں, تعلیمی اداروں میں تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں, اس گندگی کے لیے نہیں بھیجتے. انتہائی افسوسناک ہے. اسلامی یونیورسٹی کی 2 وجوہات سے اس کی اہمیت یا حساسیت بڑھ جاتی ہے. ایک تو یہ وہ ایریا ہے جہاں بہت سارے لوگ بچیوں کی تعلیم کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں. اب اگر ان کو یہ ہتھیار ہاتھ میں آ جائے کہ دیکھیں کہ یونیورسٹیوں میں یہ کچھ ہوتا ہے, تو ارشاد صاحب ہمارے پاس والدین بالکل ٹھیک ہے. یہی نقطہ میں ساحرہ صاحبہ کے سامنے رکھوں. ساحرہ صاحبہ بریف کمنٹ کر دیں, یہ واقعہ تو رپورٹ ہوا ہے, اس پہ سزا کیا ہونی چاہیے, اور پروپیگنڈا اس میں آپ کو کتنا لگتا ہے؟ شارپ کمنٹ. نہیں پروپیگنڈا تو نہیں, ظاہر ہے جب اتنا سارا کچھ ہو رہا ہے تو کچھ میں اس لیے لکھتی ہوں کہ اللہ معاف کر دیں, آئی ایم سوری. میں تھوڑا اگر آپ کو جلدی سے بتا دوں کہ وہ ہے نمبر 1 پر ہے, اور یہ اس قسم کی باتیں ہوتی رہتی ہیں. اب میں اس کو اگر پہلے بھی سزا مل جاتی
کہ پارکوں میں اور ادھر ادھر خواتین محفوظ نہیں ہیں. ابھی یہ جو جی تھا کہ ایک بچی کا تشدد ہوا تھا, پھر پتہ چلا کہ وہ تو بہت پاورفل تھے اور انہوں نے وہ اس پہ آ گیا تھا نا کہ بغیر اجازت مووی بھی کیوں بنائی. جی بالکل ٹھیک وہ ہے, معاملہ بالکل درج ٹھیک کیا ہے. تو جس وقت اس پہ آپ قانون ساز ہیں, اس پہ قانون سازوں کو بھی فوکس کرنا چاہیے. شکریہ سائرہ بانو صاحبہ. ارشاد صاحب آپ کا شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے.